नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम इस लिहाज से मुख्तलिफ होगा कि हमारे प्रोग्राम में अमूमन 3 सेगमेंट होते हैं, 2 या 3 सेगमेंट होते हैं, 3 मुख्तलिफ टॉपिक होते हैं, हर टॉपिक में मुख्तलिफ गेस्ट होता है। लेकिन आज के हमारे इस प्रोग्राम में एक मुसलसल डिस्कशन है और मुसलसल डिस्कशन का ताल्लुक पनामा केस से भी है। सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ मतलब उस पर बहस हो रही है उससे भी है। जो कतर के शहजादे का ख़त है उस हवाले से उसकी कानूनी अहमियत क्या है, उस पर पॉपुलर कंसेंसस क्या है, और बुनियादी सवाल यह है कि पाकिस्तान की सियासत का जो चैलेंज है कि सड़कों पे जो चीज़ लोग बिलीव करते हैं, जो एक पॉपुलर कंसेंसस जो होता है जिस चीज़ पे, उसमें और पाकिस्तान की जो कानून का मतलब जो राह होती है, जो अदालतों से जो फैसले आते हैं, उसमें जो इतना बड़ा एक फ़र्क रह जाता है, उससे पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की सियासत जो है वो किस तरह से मुतासर होती है। इस बहस में मुझे ज्वाइन कर सकेंगे पाकिस्तान के साबका अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान के साबका फेडरल सेक्रेटरी लॉ, पाकिस्तान के साबका प्रोसिक्यूटर जनरल जनाब इरफान कादर साहब। उसके अलावा मुझे ज्वाइन कर सकेंगे अरशद शरीफ साहब जो कि प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर हैं, कमेंटेटर हैं। उसके अलावा मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी मुझे इस बहस में ज्वाइन कर सकेंगी। और मैं डिस्कशन का आगाज करना चाहता हूं इरफान कादर साहब से। इरफान कादर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। इरफान कादर साहब, जैसे कि मैंने आपके इंट्रोडक्शन में कहा कि यू वेयर सेवरल हैट्स। आप पाकिस्तान के साबका अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं, आप प्रोसिक्यूटर जनरल भी रहे हैं, आप लाहौर हाई कोर्ट में जज भी रहे हैं, आप एक प्रोमिनेंट वकील भी हैं। आप मुझे ये बताइए कि जो कतरी शहजादे का खत है, जिस बड़ी बहस हो रही है और इस पर हम फिर भी आएंगे इस बहस पे, इसकी आपकी नज़र में कानूनी हैसियत क्या है? वही जो एतजाज एहसन साहब कहते हैं या उससे कुछ ज़्यादा है? जी, इनकी कानूनी हैसियत जो है ना वो तो नेचुरली अंडर द लॉ ऑफ एविडेंस, या तो आप किसी चीज़ को डायरेक्टली इस्टेब्लिश करते हैं थ्रू ओरल एविडेंस, एक ऐसे बंदे का एविडेंस जिसके सामने ये तमाम चीज़ें हुई हों, और अगर डॉक्यूमेंट टेंडर करना है तो फिर आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टेंडर करने हैं, और अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट गुम गए हैं तो फिर सेकेंडरी एविडेंस देना है। तो उस सूरत में ना तो ये सेकेंडरी एविडेंस है, ना ये प्राइमरी एविडेंस है, ना ये ओरल एविडेंस है। बजाते खुद इसकी कोई एविडेंशरी वैल्यू नहीं है। और इस स्टेज पर मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ लाना जो कि विद स्टैंड करे स्क्रूटनी ऑफ अ फुल फ्लैश ट्रायल, तो यहाँ पे ट्रायल कोर्ट तो है ही नहीं। तो इसमें ये जो आम तासुर लिया जा रहा है कि जी उस तरीके से डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए जाएंगे जिस तरह से कि एक ट्रायल कोर्ट में किए जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट तो एक टेंटेटिव असेसमेंट करता है और फिर जिस अदारे ने ट्रायल करना है या जिस अदारे ने तफ्तीश करनी है उसको ये मामला सौंप दिया जाता है। और अगर कमीशन भी बना इसमें तो कमीशन भी इवेंचुअली मामला जो है उसी तरफ भेज देगा और वो लॉ विल स्टिल हैव इट्स कोर्स। देयरफॉर इस स्टेज पे ये जो एविडेंस है एट द मोस्ट इंटरेस्टिंग नुक्ता आपने कहा, बट ऐसा है, अगर आपको थोड़ा सा रोकूं सर जी, बट थोड़ा इरफान का साहब, there has to be a method to the madness। जाहिर है कि वज़ीर आज़म की फैमिली के जो वकला हैं उन्होंने कुछ सोच के ये खत वहां पे प्रोड्यूस किया होगा, कुछ मकसद उनका होगा। क्या मकसद ये है कि मामला को उलझा के एक कमीशन की तरफ ले जाया जाए ताकि सुप्रीम कोर्ट फैसला ना कर सके? ये आपको समझ आता है स्ट्रेटजी ये है? देखें, आपने चूंकि पहला सवाल तो एविडेंशरी वैल्यू पे किया था, अब आप फरमा रहे हैं उनकी स्ट्रेटजी क्या है सारी चीज़ में। तो स्ट्रेटजी तो बज़ाहिर ये नज़र आ रही है कि वो इस चीज़ को क्लैरिफाई किया उन्होंने कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, जो शुरू से वो कह रहे हैं कि उनका नाम तो पनामा लीक्स में नहीं है, और ये इस लेटर के तहत भी यही चीज़ जो है वो कोशिश की जा रही है बताने की कि वो जो कतरी जो कंपनी थी या जो कतरी शहजादे थे, उन्होंने ये शेयर्स जो थे ये मियाँ शरीफ के कहने पे हुसैन नवाज साहब को दे दिए थे। लिहाजा बताना ये चाह रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब की ला ताल्लुकी का इजहार किया जा रहा है सारी चीज़ से, ताकि किसी तरह से वो कोर्ट में या किसी भी प्रोसीडिंग में पार्टी ना बने। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अरसलान केस में जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने बहुत कोशिश की थी कि अरसलान को अपने आप से अलहदा कर लें, लेकिन इवेंचुअली आज तक कोर्ट ने भी कोशिश की अलहदा करने की और बार बार कहा जी इफ्तिखार चौधरी साहब का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आज तक लोग समहाउ इसको मानने से कासिर हैं, आज भी कासिर हैं। जी हाँ, ठीक है। ज़रा मुझे शर्मिला फारूकी साहिबा को इसमें लाने दीजिए। शर्मिला फारूकी साहब, बहुत ही मुख्तसरन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आपकी जो जमात है, बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि कोर्ट में इस मसले को ले जाना जो है वो गलत था। वजह क्या है, क्यों इतना शदीद मौक़िफ़ है? जी शुक्रिया मोहित साहब।
دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر یہ تمام معاملات جو ہیں پارلیمنٹ کے اندر طے ہونے چاہیے. پارلیمنٹ کو کمیشن بنانا چاہیے تھا. پرائم منسٹر کو جس طریقے سے ایڈوائز کی گئی تھی کہ جناب ایک کمیشن بنائیں اپوزیشن کی جانب سے, اس میں ٹی او آرز اپوزیشن نے جو ایک جوائنٹ ٹی او آرز بتائے تھے اس پہ ان کو ایک کمیشن بنانا چاہیے تھا. لیکن انفارچونیٹلی عمران خان صاحب جو ایک سولو فلائٹ لے کے نکل پڑے اور اس کے بعد پہلے انہوں نے دھرنے کا اناؤنس کیا, پھر وہ دھرنا کہیں ادھر ادھر ہو گیا اور اس کے بعد پھر وہ عدالت چلے گئے. دیکھیے عدالت میں تمام معاملات لے جانا, ماضی میں بھی پریزیڈنٹ رہا ہے, آپ کو یاد ہوگا میمو گیٹ کے اوپر بھی نواز شریف صاحب عدالت پہنچ گئے تھے. یہ تمام معاملات پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں پارلیمنٹ کے اندر طے ہونے چاہیے. اٹ از اے بگ فیلئر آف پارلیمنٹری ڈیموکریسی کہ اگر یہ تمام معاملات عدالتوں میں جائیں, عدالتیں سالو کریں, تو پھر پارلیمنٹ کا تو پھر کوئی میرے خیال ہے کہ کام نہیں رہ جاتا اور اس کی جو ایک سپریم اتھارٹی ہے وہ انڈرمائن ہوتی ہے. اس وقت بھی جس طرح ابھی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے, یہ ایک قانونی مسئلہ نہیں ہے؟ پبلک آفس ہولڈر کے اوپر اس قسم کے الزامات لگیں تو یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے شمیلہ جی, کہ یہ قانونی مسئلہ نہیں ہے؟ دیکھیے ہونا کیا چاہیے تھا پیرزادہ صاحب, ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس وقت جو انویسٹیگیٹنگ ادارے ہیں, ایف آئی اے ہے, ایف بی آر ہے, نیب ہے, ان کو انویسٹیگیشن شروع کرنی چاہیے تھی. یوں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ اخباری تراشوں سے بھی وہ انویسٹیگیشن شروع کر دیتے ہیں, ایک انونیمس لیٹر سے بھی وہ انویسٹیگیشن شروع کر دیتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی اس وقت ادارے کس کے پریشر میں چل رہے ہیں یا کس کے اتھارٹی میں چل رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. شاید وہ سٹنگ پرائم منسٹر اور ان کی فیملی کے اوپر انویسٹیگیشن نہیں شروع کر سکتے. اٹس انڈرسٹینڈیبل. اگر تو یہ ادارے مضبوط ہوتے, انڈیپینڈنٹ ہوتے تو انکوائری شروع ہو جانی چاہیے تھی. یہ معاملہ نہ سپریم کورٹ میں جاتا, نہ جھگڑا پارلیمنٹری کمیٹی میں ہوتا ٹی او آرز کا, اس پہ انویسٹیگیشن شروع ہو چکی ہونی چاہیے تھی. سپریم کورٹ اگین جس طرح قادر صاحب نے کہا از ناٹ اے ٹرائل کورٹ. وہ ٹرائل نہیں کرے گی, وہ یہ نہیں کہے گی کہ جی خط لاؤ, قطری شہزادے کو بلاؤ, ڈاکیومنٹری ایویڈنس لاؤ. اس خط میں تو قطری شہزادہ یہ کہہ رہا ہے نا کہ آئی ریکال, آئی واز انفارمڈ, مطلب وہ تو خود اس وقت موجود نہیں تھا. وہ کہہ رہا ہے مجھے بتایا گیا, مجھے یاد پڑتا ہے. دیکھیے یہ تمام چیزیں اگر ایک کمیشن بنتا ہے اور اس کے اندر یہ اداروں کو کہا جائے گا نا کہ انویسٹیگیشن کرو, ایف بی آر ہے, نیب ہے, ایف آئی اے, یہی ہے نا, باہر سے کوئی اسکاٹ لینڈ یارڈ کو تو نہیں بلایا جائے گا. تو یہ ادارے تو آلریڈی معذرت کر چکے ہیں کہ جی ہم نہیں کر سکتے. تو دیکھیں یہ جو اس وقت خط داخل کیا گیا ہے, اس کا پرپس ایک تو یہ ہے کہ جی بتایا جائے کہ جی وہ فلیٹس کی جو جس طریقے سے خریدے گئے اور جس پیسے سے خریدے گئے, میرے ساتھ رہیے ارشد شریف صاحب کو بھی شمیلہ ذرا اس میں آنے دیں, ایک دفعہ ان کا بھی پوائنٹ آف ویو آ جائے. ڈیلے کرنا چاہ رہے ہیں ارشد شریف صاحب, شمیلہ کی جب میں بات سنتا ہوں تو مجھے یقین ہوتا ہے, مجھے لگتا ہے کہ سارا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو عدالتوں پہ اور سپریم کورٹ پہ بہت زیادہ اعتماد ہے. پرابلم یہی ہے کہ ان کو سیاست کرنی نہیں آتی اور وہ ہر مسئلے کو عدالت میں یا سپریم کورٹ میں لے جاتے ہیں. یہ اصل مسئلہ ہے پاکستان کا. جی ڈاکٹر صاحب, میرے خیال پاکستان پیپلز پارٹی کے اس حوالے سے جو شکوک و شبہات ہیں وہ پاکستان کی اگر آپ عدالتی تاریخ دیکھیں تو شاید اس کی وجہ اس میں آپ کو مل جائے گی, کیونکہ 1993 میں جب نواز شریف صاحب کی حکومت پہلی دفعہ کرپشن کے چارجز پہ غلام اسحاق خان نے برخاست کی تھی تو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریسٹور کر دیا. ماضی میں ہوتا یہ آیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہو, چاہے ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر راجہ پرویز اشرف تک, وہ تو عدالتوں میں جا کے پیش ہوتے رہے, ان کو سزائیں بھی ملتی رہیں, ان کے کیسز بھی چلتے رہے. لیکن نواز شریف صاحب کو جب ایک ہی دفعہ عدالت بلایا گیا تھا تو سپریم کورٹ پہ اس وقت حملہ ہو گیا تھا. تو شاید پاکستان پیپلز پارٹی کے بیک آف مائنڈ میں وہ ایک تاریخ ہے جو کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ کی رہی ہے اس حوالے سے, خاص طور پہ جب نون لیگ کے اور نواز شریف صاحب کے مسئلے آتے ہیں, کیونکہ نواز شریف صاحب نے اوور دا ایئرز اتنے سالوں میں پاور اور پیٹرنیج کی جو سیاست ہے اس کو بڑا پکا کر لیا تمام جگہ پہ, چاہے آپ میڈیا اٹھا لیں, چاہے آپ ماضی میں جوڈیشل اٹھا لیں. اب تو ماشاءاللہ ہماری ایک آزاد عدلیہ ہے جو ایک جوڈیشل موومنٹ چلی تھی, لیکن اس سے پہلے ہمیں رفیق تارڑ صاحب کا کوئٹہ بریف کیس والا واقعہ بھی پتہ لگتا ہے, اور اس طرح کے بہت سارے واقعے مختلف انسٹیٹیوشنز میں آپ کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں, پاور اور پیٹرنیج کے سسٹم کی پرفیکشن. تو یہ وجہ مجھے سمجھ آتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو شکوک و شبہات ہے. یہ کیس کمیشن کی جب بات ہوتی ہے تو ایک عام آدمی پہ جب یہ کیسز اس طرح کے الزامات آتے ہیں تو کیا اس پہ کمیشن بنتا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سارے لیڈران نے نیب کے کیسز اس حوالے سے فیس کیے.
لیکن جب پی ایم ایل این کی بات آتی ہے تو نیب نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے. ایف آئی اے اصغر خان کا کیس ابھی تک سپریم کورٹ کی ڈائریکشن میں وہاں پڑا ہے کہ جناب آپ نے پیسے لیے تھے. ارشد آپ بتا دیں حل ہے کیا پاکستان کی سیاست؟ بہت سادہ سا حل ہے ڈاکٹر صاحب. عرفان قادر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں, سابق اٹارنی جنرل ہیں, ماہر قانون ہے. بہت سادہ سا حل ہے. پارلیمنٹ کی شرمیلا بی بی نے بات کی, بہت اچھی بات ہے. 7 ماہ پارلیمنٹ میں بھی کوشش ہوئی کہ جناب ٹی او آرز پہ ایگری ہو جائے, کمیشن بن جائے, لیکن اس دوران ایک بہت اچھا کام ہوا تھا کہ ایک 70 سوالات جو کہ پارلیمنٹ کا ریکارڈ کا حصہ ہیں, وہ 70 سوالات اٹھائیں, پرائم منسٹر صاحب کو وٹنس باکس میں بلائیں, کراس ایگزامن کریں, یہ 70 سوالات کے جوابات پوچھیں. اور ایک اور بہت اچھا کام ہوا کہ جو ایک مسنگ لنک تھی, کیونکہ حکمران خاندان کہہ رہے ہیں کہ جناب 2006 سے جو حماد بن جاسم کا خط آیا ہے وہ کیا رہا ہے, وہ جو شرمیلا بی بی نے کہا جی آئی انڈرسٹوڈ آئی ریکال, وہ باتیں تو اپنی جگہ, ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب 1993 سے یہ ان کے زیر استعمال میں تھے. ہاں جی, یہ آف شور کمپنیاں بنائی گئی اور ان کے دستاویزات قطر میں رکھے گئے. یہ بھی وہ 4-7 چیز ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ ہاں جی 1993 سے. اب اس میں مال مسروقہ جو ہے عرفان قادر صاحب بہتر بتا سکیں گے. نیسکال, نیلسن جو آف شور کمپنیز ہیں وہ ایکسپٹ کر لی گئی, فلیٹس کی اونرشپ ایکسپٹ کر لی گئی, فلیٹ کے یوز کس کے پاس تھا وہ بھی آپ نے ایکسپٹ کر لیا قطری یہ والا لیٹر ڈال کے. اس کے بعد آپ نے جو دبئی کے حوالے سے یہ جو ایگریمنٹ پیش کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ جناب یہ تو میاں شریف صاحب کی انویسٹمنٹ تھی. اب سپریم کورٹ میں جب آپ نے یہ سارا معاہدہ پیش کیا ہے, اس میں آپ مجھے دکھا دیں کہ میاں شریف صاحب کا نام لکھا ہو, کہیں نہیں لکھا ہوا. 12 نومبر 2016 کو طارق شفیع صاحب کا ایفیڈیوٹ 60 روپے کے سٹیمپ پیپر پہ تیار ہوتا ہے اور وہ جمع کروایا جاتا ہے کہ نہیں یہ تو میاں شریف صاحب کی انویسٹمنٹ تھی. اس پورے معاہدے میں جو خود حکمران خاندان نے سپریم کورٹ میں پیش کیا ہے, میاں شریف صاحب کا نام کہیں بھی نہیں ہے. 70 سوالات وٹنس باکس میں بلائیں. ماضی میں بھی وزراء اعظم آتے رہے, ذوالفقار علی بھٹو آئے ہیں, یوسف رضا گیلانی آئے ہیں, راجہ پرویز اشرف وہاں پہ پیش ہوتے رہے. تو کیا بات ہے, نواز شریف صاحب آئیں اور جو 70 سوالات پارلیمنٹ نے جوائنٹ اپوزیشن نے تیار کیے ہیں ان کے جوابات دے دیں. کس کمیشن کی آپ کو ضرورت ہے؟ کیا ہر آدمی کے ساتھ یہی ہوتا ہے؟ نیب آرڈیننس اس حوالے سے بڑا واضح ہے. اگر آپ کے اوپر الزام آئے تو آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ جناب ایسٹس بیونڈ مینز نہیں تھے اس حوالے سے. باقی سب نے اگر وہ جواب دیے تو آپ کے ساتھ یہ ایک امتیازی سلوک کیوں, آپ کے لیے کمیشن کس وجہ سے اس حوالے سے بنایا گیا؟ امتیازی سلوک کیوں؟ عرفان قادر صاحب, اس کی کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی باقی سارے پاکستانیوں کے لیے ایک قسم کا قانون ہے, میاں نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان کے لیے ایک دوسرا قانون ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کس طرح سے ہم اس کو سمجھ سکیں؟ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ ابھی تک جو امپریشن قوم کو گیا ہے, پاکستانی قوم کو, جو پیچھے فیصلے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے بہت سارے جو پریسیڈنٹس لے ہوئے ہیں, اس میں ایک نظر آ رہا ہے کہ جیسے ٹلٹ جو ہے ایک سیاسی پارٹی کی طرف ہے, اور دوسری اگر کوئی سیاسی پارٹی کا کوئی وزیر اعظم یا کوئی وزیر کسی کے خلاف بھی کوئی کیس ہوتا ہے تو سپریم کورٹ سو موٹو نوٹس لے لیتی ہے. اگر آپ دیکھیں تو ایون ججز کے میٹرز میں, ارسلان کے میٹر میں شروع ہی سو موٹو نوٹس لے لیا گیا تھا اور اٹارنی جنرل کو بلا لیا گیا تھا اور اس پہ سب کی ایکسپلینیشن کال ہو گئی تھی. لیکن یہاں پہ 7 ماہ ہو گئے, ابھی تک کوئی سو موٹو نوٹس نہیں لیا گیا. سو موٹو نوٹس تو کیا, سپریم کورٹ میں معاملہ 4 مہینے سے پینڈنگ ہے اور کوئی خاطر خواہ پیش رفت یا کوئی میننگ فل ہیئرنگ ابھی تک نہیں ہوئی. تو اسی لیے میں شروع سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کڑا امتحان ہے سپریم کورٹ کا, اور ہم یہ کہتے تو بہت ہیں کہ آزاد عدلیہ ہے, عدلیہ انڈیپینڈنٹ ہے, لیکن عدلیہ کو صرف باتوں سے نہیں بلکہ ان کو اپنے کردار سے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ دے شوڈ ناٹ اونلی بی کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے, بلکہ دے شوڈ بی سین ٹو بی انڈیپینڈنٹ. اور آج کی جو ہماری عدلیہ ہے سم ہاؤ ابھی تک ان کی جو انڈیپینڈنس ہے عرفان قادر وہ صاحب, ابھی تک وہ اسٹیبلش کرنے میں کامیاب نہیں ہو پرابلم کو جو میں نے پرابلم جو ڈسکرائب کیا آپ بھی اسی کو مختلف الفاظ میں ڈسکرائب کر رہے ہیں. میں تو آپ سے سلوشن پوچھ رہا ہوں کہ اس کی کیا وجہ ہے. آپ بھی ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ پرابلم یہ ہے, آپ اٹارنی جنرل رہے ہیں, آپ پروسیکیوٹر جنرل رہے ہیں, آپ جج رہے ہیں, مسئلہ ہے کیا؟ مطلب پنجاب کا لیڈر ہوتا ہے, اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی, سندھ کا ہوتا ہے سزائے موت ہو جاتی ہے. میں بتاتا ہوں, میں یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ بڑا پروڈنٹ, بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ یہ مسئلہ ہے کیا, اس مسئلے کا حل کیا ہے. دیکھیں جی, مسئلے کا حل یہ ہے کہ جتنے غلط پریسیڈنٹس لے ہو چکے ہیں پاسٹ میں, سب سے پہلے تو سپریم کورٹ کو لارجر بینچ بنانا ہوگا, اور جو ماضی میں جو غلط فیصلے ہوئے ہیں ان کو ریوزٹ کرنا پڑے گا, اور اسی صورت میں میاں صاحب سپریم کورٹ کے پاس کوئی رستہ ہوگا کہ میاں صاحب کو بچا سکیں. ورنہ سپریم کورٹ کو وہی آرڈر کرنے پڑیں گے جو انہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کے میٹرز میں کیے, جو رینٹل پاور میں کیے, اور جو مختلف کرپشن کی ایلیگیشنز کے جو میٹرز تھے, جو حج سکیم میں, جو NICL سکیم میں, اس طرح کے آرڈرز, یا جو DHA 22 بلین سکیم میں کیا, وہ تمام آرڈر سپریم کورٹ کو اسی بیس پہ اب بھی کرنا پڑے گا.
اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس چیز سے بچیں تو پھر لاء میں یونیفارمٹی ہونی چاہیے, اور پھر یہ سارے پریسیڈنٹس ریوزٹ ہونے چاہیے, اور تمام ججز جو ہیں 12 ججز یا 14 ججز کا بینچ بننا چاہیے, اور اس پہ پاکستان کی جو انکنسسٹنسیز آ گئی ہیں ہماری جورسپروڈنس میں, پریسیڈنٹس میں, ان میں یکسانیت پیدا کی جائے تاکہ قانون جو ہے سب کے لیے یکساں ہو. آج یہ جو قانون کی یکسانیت ہے, ایکوالٹی آف لاء, رول آف لاء, وہ بظاہر اس وقت بالکل وہ نظر نہیں آ رہا. اور دوسرا طریقہ ہو سکتا ہے جیسے شرمیلا فاروقی صاحب نے فرمایا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ پارلیمنٹ میں میٹرز ٹیک اپ ہونے چاہیے, تو اگر پارلیمنٹ بھی ٹیک اپ کرتی ہے تو پارلیمنٹ میں یہ ریکنسیلیشن ہوگی تمام پولیٹیکل گروپس کی. اور جیسے نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس آیا تھا جو کہ بڑا اچھا قانون تھا, لیکن وہ سیاست کی نظر ہو گیا, ہر کوئی یہ سیاست کر رہا تھا اور ایک فیشن بن گیا تھا کہ اس کو برا کہا جائے, اور نتیجہ تن جو اچھی سٹیپ تھی اس کو برا کہہ دیا گیا. مجھے ذرا بریک لینے دیجیے, مجھے ذرا بریک لینے دیجیے. ناظرین ایک بریک لے لیتے ہیں, اور بہت ہی ایک بڑا انٹرسٹنگ سا سوال اٹھا دیا, بڑا انٹرسٹنگ سی بات کر دی عرفان قادر صاحب نے کہ ایک لارجر بینچ, اگر سپریم کورٹ کو بچانا ہے, کوئی حل نکالنا ہے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے لیے, تو ان کو ایک لارجر بینچ بنانے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب ہے کیا؟ اس پہ مزید بات کرتے ہیں آفٹر دی بریک. ناظرین ویلکم بیک. میرے ساتھ ہیں ارشد شریف صاحب بھی, شرمیلا فاروقی صاحبہ بھی, اور عرفان قادر صاحب بھی, لیکن میں شرمیلا فاروقی صاحبہ کی طرف چلنا چاہوں گا. شرمیلا فاروقی صاحب, ابھی وقفے سے پہلے جب آپ اپنی پوزیشن, اپنا موقف ایکسپلین کر رہی تھی, تو مجھے لوگ ٹیکسٹ کر کے یہ پوچھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ شرمیلا فاروقی صاحبہ سے یہ پوچھیں کہ آپ کی پارٹی کے تو 3 وزیر اعظم جو ہیں وہ عدالتوں کے ہاں گھائل ہوئے ہیں, ذوالفقار علی بھٹو, محترمہ بے نظیر بھٹو, اس کے بعد پھر گیلانی صاحب کے خلاف فیصلے آئے. آپ کی پارٹی کا اتنا دھیما انداز ہے کیوں اس مسئلے پہ؟ کبھی آپ اٹھتے ہیں, کبھی بیٹھ جاتے ہیں, کبھی اٹھتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں, وجہ ہے کیا؟ دیکھیے معید پیرزادہ صاحب, یہ میرا خیال ہے کہ ایک بڑا غلط پرسپشن ہے جو کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید ہمارا کوئی دھیما ہاتھ ہے. ہمارا بالکل بھی دھیما ہاتھ نہیں ہے. ہم ایبسلیوٹلی رانگ. دیکھیے ہم نے تو حکومت کے سامنے 4 مطالبات رکھے ہیں, اور اگر وہ 4 مطالبات نہیں مانتے, بالخصوص وہ تو ابھی رکھے 2 ہفتے پہلے پیپلز پارٹی نے سینٹ میں دیے. جی دیکھیے 2 ہفتے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں پیرزادہ صاحب, مطالبات بلاول نہیں 2 ہفتے سے دیکھیے جی 18 اکتوبر کو رکھے تھے. دیکھیے بات یہ ہے پیرزادہ صاحب, جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اٹس اے بگ فیلئر آف پارلیمنٹری ڈیموکریسی کہ آپ یہ تمام معاملات پارلیمنٹ کے اندر حل نہیں کر پائے. پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ کوشش یہ کی ہے کہ کنسنسس پولیٹکس کرے, اور ہم نے اکٹھا کیا اپوزیشن کو, ایک جوائنٹ اپوزیشن بنانے کی کوشش کی جہاں پر جوائنٹ TOR سامنے آئے. پرائم منسٹر کو جس طرح ارشد شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ 70 سوالات رکھے گئے کہ پارلیمنٹ کے اندر, اگر برطانیہ کے وزیر اعظم آ سکتے ہیں تو پاکستانی وزیر اعظم کو آنے میں کیا قباحت ہے اور جواب دینے میں کیا قباحت ہے؟ اب کہیں تو پردہ داری ہے. وہ آئے تھے نا سوالوں کا جواب دینے. جی آپ کی ساری پارٹیز واک آؤٹ کر کے چلی گئی, وزیر اعظم نواز شریف جب آئے سوالات کا جواب دینے کے لیے پیپلز پارٹی PTI بائک آؤٹ کر کے باہر چلے گئے. وہ دیکھیے نواز شریف صاحب بطور وزیر اعظم وہاں آئے تھے, ایک ریٹن سپیچ لے کے جو انہوں نے پڑھ دی, ان سوالات میں سے کسی ایک سوال کا بھی جواب نہیں دیا گیا. دیکھیے پیپلز پارٹی تمام لیگل اور کانسٹیٹیوشنل فورمز استعمال کرنا چاہتی ہے, ایک لیجٹیمیٹ اپوزیشن کا یہی کام ہے. لیکن نواز شریف صاحب کی اپنی ایک سیاست ہے کہ جی سڑکوں کے اوپر آ جائیں, اور سڑکوں پہ آنے کا آپ نے دیکھا نتیجہ کیا نکلا کہ وہاں پر کوئی خاطر خواہ تو کوئی مسئلہ حل ہوا نہیں, نہ پہلے ہوا تھا نہ اب ہوا, اور اب معاملہ عدالت کے اندر چلا گیا. اسی طریقے سے اگر تمام مطالبات اور تمام معاملے عدالت میں لے کے جانے ہیں تو میرا خیال ہے پھر پارلیمنٹ کا سیشن بلانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہاں پر تو نہ وزیر اعظم آتے ہیں, نہ ان کے وزراء آتے ہیں, نہ کوئی سوال آتا ہے, نہ کوئی پالیسی بیان ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. اتنے اہم معاملات ہیں. ملک کا وزیر داخلہ جو ہے وہ برطانیہ کے اندر بیٹھا ہوا ہے, وزیر اعظم صاحب ترکمنستان جا رہے ہیں. مطلب اس ملک کے اندر اس وقت کوئی حکومت تو چل نہیں رہی, بادشاہت چل رہی ہے. اور بادشاہت میں تو پھر یہی ہوتا ہے نا کہ جو میرا دل چاہے گا, جو میں کہوں گا وہی ہوگا, اور وہی ہو رہا ہے. یہ بھی خط داخل کر کے دیکھیں نا معاملات کو اور الجھایا جا رہا ہے اور ڈیلے کیا جا رہا ہے. اگر یہ بادشاہت ہے, اگر بادشاہت ہے, اگر آپ کی بات کو صحیح مان لیں, چونکہ آپ نے خود بادشاہت کا لفظ استعمال کر دیا, تو آج تک تاریخ میں کون سا بادشاہ گزرا ہے جس کو کسی قاضی نے یا کسی عدالت نے بادشاہ کو فارغ کیا ہو یا اس کے خلاف ایک فیصلہ کر دیا ہو؟ چھوٹا موٹا کیا ہوگا کوئی. تو یہی تو میں کہہ رہی ہوں پیرزادہ صاحب کہ اس معاملے کو عدالت میں لے جانا
کوئی رزلٹ نہیں آنے والا. دیکھیے سپریم کورٹ از ناٹ دا ٹرائل کورٹ, اور بار بار جو آنریبل جج صاحبان ہیں وہ بیچارے یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم کس طرح فیصلہ کریں, ہم ٹرائل کورٹ نہیں ہیں. جو انویسٹیگیشن کرنے والے ادارے ہیں وہ تو کر نہیں رہے ہیں. ارشد شریف صاحب, جو شمیلہ فاروقی صاحب جو ایکسپلینیشن دیتی ہیں صاحبہ پیپلز پارٹی کے موقف کے حوالے سے, آپ کنونس ہیں اس سے؟ دیکھیں یہ ان کا موقف ہے اور اس پہ یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی پوری ٹاپ قیادت اور تمام ممبران اس پہ کنونس ہے, لیکن عام آدمی جو ہے وہ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ آخر وجہ کیا ہے, پیپلز پارٹی پہ مکہ کا الزام کیوں لگتا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب عرفان قادر صاحب بیٹھے, جس کیس میں یوسف رضا گیلانی صاحب کو ٹل دا رائزنگ آف دا کورٹ سزا ملی, وہ کیس کیا تھا کہ جناب آپ نے سوئس حکام کو خط نہیں لکھا, وہاں پہ وہ جو بیرون ملک پیسے پڑے تھے سابق صدر آصف زرداری کے, اس حوالے سے, اور آپ کو سزا ہوگی. اس کے بعد نواز شریف صاحب کی حکومت آ گئی. کیا نواز شریف صاحب کی حکومت نے وہ خط لکھ دیا؟ کیا کسی نے ان سے وہ پوچھا کہ جناب اس کا فالو اپ کیا ہوا, آپ نے یہ خط کیوں نہیں لکھا؟ کہیں اس پہ کوئی ڈیل ہوئی تھی, نہیں ہوئی تھی؟ آج کہیں یہ معاملات تو نہیں ہے کہ جناب اگر آپ نے اس پہ زیادہ شور مچایا تو پھر ہم بومر فائنینس کا اور سرے مینشن بڑا ذکر سنتے تھے, راک ووڈ اسٹیٹ کا, سرے مینشن کا, وہ کدھر گیا آخر؟ جناب میرے خیال مارچ 2008 میں سرے مینشن باقاعدہ طور پہ سابق صدر آصف زرداری صاحب کے حوالے کیا گیا حکومت پاکستان کی طرف سے, اور اس کی عرفان قادر صاحب اس کو سیکنڈ کریں گے کہ جو اس سے پہلے پروسیڈنگز چلتی رہی وہاں پہ ہائی کورٹ میں, ساؤتھ ویلز کی ہائی کورٹ کی ڈیٹیل ججمنٹ اس کی اویلیبل ہے. بومر فائنینس جو آج کل نواز شریف صاحب وہاں پہ پلی لے رہے ہیں پاکستان کی سپریم کورٹ میں, جس طرح سے ڈاکومنٹس کی اوتھینٹسٹی چیلنج ہو رہی ہے, آپ اس کیس کو پڑھیں اور یہاں پہ جو پروسیڈنگز ہو رہی ہیں ایگزیکٹلی وہی چیزیں آپ کو سامنے نظر آتی ہیں اس حوالے سے. تو لوگ تو جینوئنلی یہ سوال کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جس کے پاس تجربہ بھی ہے, لیگل مائنڈز بھی ہیں, فاروق نائک صاحب سے بہتر لیگل مائنڈ آف شور کمپنیز کے حوالے سے کون ہوگا جو کہ نیسکول نیلسن کومبر کو پکڑ سکتا ہے؟ اعتزاز احسن سے بہتر لیگل مائنڈ کون ہوگا اس پہ؟ لطیف کھوسا سے بہتر لیگل مائنڈ کون ہوگا؟ آج بھی اگر پاکستان تحریک انصاف کسی پہ ریلائی کرنا چاہ رہی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی سینیٹر ہیں ڈاکٹر بابر عوان صاحب, کیونکہ یہ معاملات یہ ماضی میں ڈیل کرتے رہے, اور اس وقت الزامات ان پہ لگانے والا کون تھا؟ نواز شریف صاحب. یہ بات نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ثبوت نہیں ہے, یہ ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے کی رپورٹ ہے ڈاکٹر موہت پیرزادہ صاحب 98 سپٹمبر کی, جو کہ اس وقت کے چیف جسٹس اجمل میاں صاحب کو بھیجی گئی, اس وقت کے صدر رفیق تارڑ صاحب, جسٹس غلام مجدد مرزا کمشنر احتساب, جہانگیر کرامت چیف آف آرمی اسٹاف, ان سب کو بھیجے گی. اور اس میں وہ منی ٹریل لگا ہوا ہے, وہ چیکس لگے ہوئے ہیں جو کہ شیمراک تک گئے, وہ جعلی اکاؤنٹس لگے ہوئے ہیں, ساری بینک کی رسیدیں لگی ہوئی ہیں, وہ منی ٹریل موجود ہے اس ایف آئی اے کی رپورٹ میں, جو کہ بطور ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے رحمان ملک صاحب نے سائن کیے. جو 70 سوالات پاکستان پیپلز پارٹی نے بنائے اس میں سے بہت سے سوالات اس رپورٹ میں سے ہیں. اب کیا وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اتنی ساری چیزیں موجود ہونے کے باوجود اگر اس کیس پہ آگے نہیں چلنا چاہ رہی اور ایک سیاسی ریکونسیلیشن نہیں چلنا چاہتی ہے؟ عرفان قادر صاحب, جو کچھ ارشد کہتے ہیں, ارشد شریف جو کہتے ہیں اور جو عوام کہتی ہے سڑکوں پہ, اس سے تو پھر یہی لگتا ہے کہ در حقیقت اس نظام کو, سیاسی نظام کو آصف علی زرداری صاحب نے سہارا دیا ہوا ہے. وہ کہنے کو وقتی طور پہ اپوزیشن بن جاتے ہیں, جب ان کو لگتا ہے ٹیمپریچر بڑھ گیا ہے تو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ تھوڑی دیر کے لیے اپوزیشن بن جاتی ہے, لیکن مقصد ان کا یہی ہے کہ نواز شریف صاحب کے لیے کوئی حل نکالا جائے, ان کو بیل آؤٹ کیا جائے. اس وقت حل نکالنے کی پوزیشن میں میاں نواز شریف صاحب خود سب سے زیادہ بہتر حیثیت میں ہیں, اور ان کو چاہیے کہ وہ پیش رفت کریں اس میں, اور تمام پارٹیز کو ان کانفیڈنس لیں اور ان سے بیٹھیں, ان سے مشاورت کریں, کیونکہ جتنے بھی ہمارے پاکستان کی مختلف سیاسی قوتیں ہیں سب کی آف شور پراپرٹیز بھی ہیں, ایسٹس بھی ہیں, ایون ججز کے بھی آف شور ایسٹس ہیں اور سامنے آ چکے ہیں سب. یہ تو اس میں یہ تمام جو لوگ ہیں ان کو بیٹھ کے لاز کو یونیفارملی طے کرنا ہوگا, اور پھر جو کچھ ماضی میں ہوا ہے اس کو ان کو چاہیے کہ اس کو سیٹل کریں, کچھ پیسہ ملک میں لائیں, بلکہ پیسہ تو سارا ہی ملک میں لائیں. یہ تو سر آپ ریٹین کر لیں, یہ تو آپ عرفان قادر صاحب خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں. ایک جونیئر وکیل ہیں, ایک جونیئر وکیل ہے, یہ پارلیمنٹ میں ہو سکتا ہے. اگر پارلیمنٹ بیٹھے تو پارلیمنٹ یہ کر سکتی ہے. اب یہ دیکھیں ججز اس لیے نہیں کر سکتے, ججز کی پرابلم یہ ہے کہ ججز تو خود اس میں ان کی جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ ساری
تقریباً اس میں ان کو ریگولرائز کرنے کی بات ہے، وہ سب ریگولرائز ہونے والی ہیں ابھی اپوائنٹمنٹس، وہاں پہ بھی بہت سارے سکم ہیں، جیسے میں نے کہا ان کی جورسپروڈنس میں بہت سارے سکم ہیں. تو اس لیے جو ہمارے ادارے ہوں گے، ہماری جوڈیشری ہوگی، وہ بھی نیشنل کنسنسس سے بننی چاہیے، ساری ریکانسٹیٹیوٹ ہونی چاہیے، اور یہ صرف پارلیمنٹ اور کانسٹیٹیوشن میکنگ کے ذریعے ہو سکتا ہے. اور اگر یہ سیاستدان آپس میں اسی طرح سے لڑتے رہیں گے تو نیچرلی پھر ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے، بلکہ ملک جو ہے آپس میں خلف شار کا شکار رہے گا. اچھا، میرے ساتھ یہ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں. میں ایک بیسک مسئلے کو ڈیفائن کر دوں. پاکستانی سیاست کے اور قانون کا جو بنیادی مسئلہ ہے، جو عوام دیکھتی ہے، سڑک پہ جو انسان محسوس کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک وہ حقیقت ہے جس میں لوگ بلیو کرتے ہیں. پاکستانی انٹیلیجنسیا، پاکستانی میڈیا، پاکستانی لوگ، پڑھے لکھے لوگ، یونیورسٹیز میں سب کو ایک حقیقت نظر آ رہی ہے. دوسری طرف پاکستان کے جو قانونی فورا ہیں، خواہ وہ ڈسٹرکٹ کورٹس ہوں، ہائی کورٹس ہوں، سپریم کورٹس ہوں، ان کے اندر وہ حقیقتیں جو ہیں وہ کبھی پروو نہیں ہو سکتی. یہ جو تضاد ہے پاکستان میں سیاست کا، بلیف کا اور قانون کا، یہ اتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ صرف پاکستان ہی کی ایلیٹ یا شرفا کا یہ خیال ہے، پاکستان کی رولنگ کلاسز کا، کہ یہ تضاد کسی دھماکے کی شکل اختیار نہیں کرے گا. اگر اس کو آپ آبجیکٹیولی دیکھیں باہر سے تو یہ دھماکہ ہونے والا ہے کسی نہ کسی سٹیج پہ. ایک بریک لیں، بریک کے بعد اسی سوال کے ساتھ واپس آتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین، وقفے سے پہلے میں نے ایک سوال آپ کے سامنے رکھا تھا اور ایک بڑی دلچسپ میں ایک مزید چیز آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں. شروع تو میں آغاز کروں گا ارشد شریف صاحب کی طرف، لیکن سن رہے ہیں پاکستان کے سابقہ اٹارنی جنرل جناب عرفان قادر صاحب بھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شمیلہ فاروقی صاحبہ بھی سن رہی ہیں. اور وہ دلچسپ چیز میرے ہاتھ میں ہے، یہ کالم ہے جو پاکستان کے ایک بڑے پرومیننٹ ینگ وکیل ہیں سعد رسول صاحب، جنہوں نے غالباً ہارورڈ یونیورسٹی سے لا کیا ہوا ہے، اور انہوں نے اس ایشو پہ ایک پیس لکھا ہے، نیشن اخبار میں چھپا ہے، دی قطری کوسچنز. اور وہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ عین ممکن ہے کہ یہ جو خط قطری شہزادے نے عدالت میں پیش کیا ہے، اس کے بعد عدالت اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہاں منی ٹریل تو نہیں ملا، لیکن بات وہ جو ہے نواز شریف صاحب کے خاندان کی مان لے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کی عدالت لگے گی. ذرا غور کیجئے، ہارورڈ ایجوکیٹڈ وکیل ہیں، بہت ہی بریلینٹ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کی عدالت لگے گی، اور اللہ تعالیٰ کی عدالت کے اندر یہ قطری شہزادے کا خط جو ہے جسے اکرم شیخ صاحب پریزنٹ کریں گے، اس کی کوئی اوقات نہیں ہوگی. ارشد شریف صاحب، یہ پاکستان کا مقدر ہے؟ نہیں ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب، ایسی بات نہیں ہے. یہاں پہ کام ہو رہا ہے اور بڑا سٹل طریقے سے ہو رہا ہے. آپ کو نوم چومسی کا مینوفیکچرنگ کانسنٹ یاد ہوگا، فیمس، کہ معاشرے میں رائے عامہ کو ہموار کس طرح سے کیا جاتا ہے، اور یہاں پہ اس کا سارا بلیم جو ہے نا اٹھا کے میڈیا پہ ڈال دیا جاتا ہے. اب حامد خان صاحب یقیناً ایک اچھے وکیل ہیں، ان کی لیگل سٹینڈنگ بھی ہے، اسٹیچر بھی ہے. عرفان قادر صاحب کی میں بار بار مثال اس لیے دیتا ہوں کہ یہ سارے حقائق سے واقف بھی ہیں، اور میں نے خود ان کو دیکھا ہوا ہے کہ جس دور میں میڈیا بھی ہاسٹائل تھا اور آنریبل ججز بھی کافی ہاسٹائل تھے، عرفان قادر صاحب وہ سارے پریشرز برداشت کرتے تھے. کیا اب حامد خان صاحب اتنے ویک نرو تھے کہ وہ انہوں نے سارا ملبہ اٹھا کے میڈیا کے اوپر ڈال دیا کہ نہیں نا، میڈیا کی وجہ سے میں یہ کام نہیں کر رہا. اب یہاں پہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں، آپ ہارورڈ ایجوکیٹڈ کہہ رہے ہیں، روڈ ایجوکیٹڈ، آپ کو کیا پتا کون سا یہ ینگ وکیل جو ہے، نہ ان سے وکالت اچھی ہوتی ہے، نہ ان سے آرٹیکل کالم اچھے لکھے جاتے ہیں، اور ان میں سے کون کون سے جو ہے وہ شریف خاندان کے، منشاز کے اور اس طرح کے بڑے بڑے لوگوں کے جو کیسز ہیں. یہ تو باقاعدہ بار کاؤنسل کے رولز ہیں. اس حوالے سے عرفان قادر صاحب بتا سکتے ہیں کہ جناب آپ ایک کام کر سکتے ہیں اس میں بطور وکیل، یا پھر آپ صحافی بن جائیں. تو یہ مینوفیکچرنگ کانسنٹ میں اس طرح کے لوگ جو ہے وہ ڈال دیے گئے. عرفان قادر صاحب نے نہ صرف ہاسٹائل بینچ بلکہ ہاسٹائل پریس بھی فیس کرتے رہے. ابھی تو پہلی ہیئرنگ ہوئی ہے جناب. اچھا چلیں ذرا عرفان قادر صاحب کو اس میں لیا. عرفان قادر صاحب کیا حامد خان صاحب مکمل کرنے دیں، میں سے بات مکمل کرنے دیں. ابھی پہلی ہیئرنگ ہوئی ہے، فریمنگ آف دا ایشوز بھی نہیں ہوئے. ابھی تو بات آگے چلی بھی نہیں ہے سپریم کورٹ میں کہ جناب معاملات کدھر جانے. ابھی ایویڈنس پہ کہیں بات نہیں ہوئی، وٹنسز پہ ابھی بات نہیں ہوئی. پہلی ہیئرنگ ہوئی ہے اور ایک پورا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے اس طرح کہ جناب پتہ نہیں سپریم کورٹ سے شاید کچھ بھی نہ ہو. اچھا عرفان قادر صاحب، کیا پی ٹی آئی کے وکیل یا حامد خان صاحب ہی بہت نکمے تھے، یا کوئی اور وجوہات ہو گئیں حامد خان صاحب کے پیچھے ہٹنے کی؟ اب یہ جو ارشد شریف صاحب نے بہت ساری باتیں کی ہیں، اس میں مجھے تو کافی وزن نظر آتا ہے. وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے میڈیا کو بلیم کر دینا یہ بات غلط ہے. آپ نے کورٹ میں اگر کیس لیا تھا اور آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ آپ اس میں پیش ہوں گے، تو پھر یہ کہنا جی میڈیا سے پریشر آ گیا، ہمارا میڈیا ٹرائل ہو گیا، تو میں اس منطق سے حامد خان صاحب کے بالکل ایگری نہیں کرتا.
اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اس میں جو رول ہے کہ وہ کچھ ان کا جو ہمارے جو بار کاؤنسل کے جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے اس کے مطابق نہیں ہے. کیونکہ اگر ہم بار کاؤنسل کے کوڈ آف کانڈکٹ کے دیکھیں تو اگر ہم ایک کلائنٹ کا کیس لے لیتے ہیں تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو ایتھیکلی اور پوری تندہی کے ساتھ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں, اور آدھے راستے میں بغیر وجہ بتائے اس طرح سے چھوڑ جانا, یہ تو ایک قسم کا جو بار کاؤنسل کے جو رولز آف کوڈ آف کانڈکٹ ہے وہ اس کے مطابق شاید یہ ان کا رول میں سمجھتا ہوں نہیں تھا. اور وہ دو تین وکلا کے نام لیے جا رہے ہیں کہ بابر اعوان صاحب کو شاید کہا جائے گا, شاید ڈاکٹر فروخ نسیم کو کہا جائے گا, یا بابر اعوان کو کہا جائے گا, یا ڈاکٹر فروخ نسیم کو کہا جائے گا, یا مخدوم علی خان صاحب کو کہا جائے گا. آپ کے خیال میں سب سے بہتر وکیل سوال سے پہلے میں ایک چھوٹی سی انٹرجیکشن چاہوں گا. عرفان قادر صاحب نے بار کاؤنسل کے رولز کا ذکر کیا. عرفان قادر صاحب بھی اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں کہ کیا ایک ہی فرم کے دو وکیل اپوزنگ پارٹیز کا کیس لے سکتے ہیں؟ کیونکہ شیخ رشید صاحب نے کہا پی ٹی آئی والے تو اپنے وکیلوں کو فیس نہیں دیتے, تو کہیں یہ وجہ تو نہیں, کیونکہ نواز شریف صاحب تو مشہور ہیں کہ وہ تو بڑی ہیوی فیس دیتے ہیں اپنے وکلا کو. تو سلمان بٹ صاحب تو وہاں پہ موجود ہے, اکرم شیخ صاحب بھی آگئے, لیکن بقول شیخ رشید اب ایک ہی فرم کے اگر دو وکلائیں ہیں اور ایک ہی اکاؤنٹ ہے اس فرم کا تو وہاں ہیوی فیس جاری ہے. عرفان قادر صاحب اگر یہ صحیح ہے جو ارشد شریف کہہ رہے ہیں تو کیا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں بن جائے گا بڑا سیریس قسم کا؟ یہ بالکل 100% صحیح ہے. نہ صرف کہ یہ وکیل اس فرم سے ہیں بلکہ ایک جج صاحب جو ہیں وہ بھی اس فرم سے ہیں اور وہ ابھی تک آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, اور شاید وہ کسی سٹیج پہ کہہ دیں کہ بھئی میں اب اس مقدمے کو نہیں سنوں گا, اور اگر انہوں نے یہ کہہ دیا تو پھر اس پہ بھی ایک ڈیٹ پڑ جائے گی. اور ایک اور ویڈیو بہت وائرل ہو گئی ہے جس میں کہ ایک جج صاحب کو سوشل میڈیا پہ دکھایا گیا ہے کہ وہ ایک پی ایم ایل این کے سینیٹر صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں, جس پہ سپریم کورٹ نے اب نوٹس بھی لے لیا اور ان کو کنٹیمپٹ نوٹس دے دیا اس چینل کو. یہ پروسیڈنگز بھی 28 کو شروع ہو جائیں گی, اور اگر اس نے بھی طول پکڑی تو اس ساری چیز میں اتنا الجھاؤ پیدا ہوگا کہ یہ مقدمہ جو ہے میرا خیال ہے کبھی فیصلہ ہی نہیں ہوگا. اچھا شرمیلا, کمنگ ٹو یو, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی منطقی حل نکل پائے گا اس کا, یا یوں ہی پاکستانی سیاست وہ جو گانا تھا کہ یوں ہی سلسلے چلتے رہیں گے, ایسے ہی چلتے رہیں گے, لوگ سڑتے رہیں گے, کوئی حل کبھی نکلے گا اس کا؟ نہیں پیرزادہ صاحب, دیکھیے اگر آپ ماضی میں تاریخ کو دیکھیں اور آج دیکھیں تو بہت فرق آیا ہے. دیکھیے آزاد میڈیا کی وجہ سے کیا فرق آیا ہے؟ کیا فرق آیا ہے؟ دیکھیے پہلے تو یہ ہوتا تھا فرق کیا آیا ہے شرمیلا, فرق کیا ہے؟ مقدمے چلتے, دیکھیے پہلے تو مقدمے چلتے ہی نہیں تھے. آج بھی کئی جگہ پر بہت جگہ ایسے معاملات ہیں جہاں مقدمے چلتے نہیں ہیں. دیکھیے کمیشن کی اگر آپ بات کریں تو بہت سارے کمیشنز پہلے بھی بنے ہوئے ہیں, ان کمیشنز کا کیا نتیجہ نکلا ہے, کوئی خاطر خواہ نتیجہ تو نکلا نہیں. اب میں دوبارہ دیکھیں کیونکہ ارشد شریف صاحب نے بات کی, میں یہ ریپیٹ کرنا چاہوں گی بیکاز آئی ایم ریپرزینٹنگ پیپلز پارٹی. یہ دیکھیں پیپلز پارٹی کے تو ہر مقدمے کے اندر نتیجہ نکل ہی آتا ہے. وزیر اعظم بھی گھر چلے جاتے ہیں, وزیر اعظم پھانسی بھی چڑھ جاتے ہیں, ان پہ تو نتیجہ نکل آتا ہے. لیکن ہم نے دوسری طرف یہ دیکھا ہے کہ وہاں پر معاملات دوسری جماعت کے حوالے سے کچھ اور ہی رہتے ہیں. وہاں پر کوئی everything remains inconclusive which is very very unfortunate. اب دیکھیں ایٹ لیسٹ یہاں پر قادر صاحب اور ارشد شریف صاحب شاید زیادہ آپٹمسٹک ہیں. عرفان قادر صاحب میری طرح تھوڑے سے پیسمسٹ ضرور ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی معاملہ ڈیلے ہوتا جائے گا, الجھتا جائے گا, جو کہ بڑی کنویننٹلی اور بڑی مہارت کے ساتھ پی ایم ایل این کرتی آ رہی ہے اور اس میں کامیاب ہو گئی ہے. دیکھیے یہ صرف ایک قطری لیٹر ہے آپ کے سامنے, لیکن اس کے بڑے کونوٹیشنز ہیں. یہ کس طریقے سے ایڈمیسیبل ہوگا, اس کی انویسٹیگیشن کون کرے گا, انویسٹیگیشن کا نتیجہ کیا ہوگا. ظاہری بات ہے قطری پرنس کو بلایا جائے گا, وہ آئے گا نہیں, اس کی امیونٹی ہوگی, بہت سارے سوالات ہیں ابھی دیکھیے. لیکن ماضی میں اگر آپ دیکھیں نا, پہلے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا. اب آج کل عوام, ایون بچہ پاکستان کا بہت پولیٹیکل سیوی ہے, وہ سوالات پوچھتا ہے, وہ جواب مانگتا ہے. دیکھیے یہ مقدمہ وہ جواب مانگتا ہے. بہت شکریہ شمیلہ فاروقی صاحبہ, عرفان قادر صاحب اور ارشد شریف صاحب نے ہمیں اس بحث میں جوائن کیا, بہت شکریہ. اور یہیں سے میں اگر اس کا ایک کنکلوژن کروں کہ اویئرنیس بڑھ گئی ہے. شمیلہ فاروقی کہتی ہیں فرق پڑ گیا, اور جب ان سے پوچھتے ہیں کہ فرق کیا پڑ گیا تو وہ کہتی ہیں کہ پہلے اتنی اویئرنیس نہیں تھی, اتنا شعور نہیں تھا, لیکن اس کا ایک بڑا نیگیٹو اثر بھی ہے. وہ نیگیٹو اثر یہ ہے کہ جب شعوری اعتبار سے لوگ چیزوں کو سمجھتے ہیں, اور جب ریاست کے ادارے جو ہیں, خواہ وہ جوڈیشل فورا ہوں یا ایڈمنسٹریٹو فورا ہوں, اس کے اندر وہ حقیقتیں جن کو عوام سمجھتے ہیں سڑک پہ وہ کسی شکل میں ان کو نظر نہیں آتی ہیں, تو پھر ٹینشن, پھر فرسٹریشن, پھر غصہ,
پھر ایک کرب کی جو فیلنگ ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ابھی تک پاکستان کی جو رولنگ ایلیٹ ہے, جو بیوروکریٹک اور پولیٹیکل رولنگ ایلیٹ ہے, وہ اس چیز کا ادراک نہیں کر پا رہی ہے. وہ سمجھتی ہے یہ سلسلے یوں ہی چلتے رہیں گے, لیکن اس ریاست کے ڈھانچے کے نیچے شدید پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے. جب لوگ محسوس کرتے ہیں کہ حقیقت کچھ اور ہے اور ایڈمنسٹریٹو یا جوڈیشل فورا جو ہیں وہ اس حقیقت کو غالباً دیکھ نہیں سکتے ہیں. ناظرین آج اتنا ہی, اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.